इस बार वो लोग किसी सूरत भी बच ना सकेंगे, हेलीकॉप्टर उन्हें हिट कर देंगे, कर्नल फ्रैंक ने मुस्कुराते हुए कहा और कर्नल डेविड ने सर हिला दिया। हाथ से नीचे हो जाने के बावजूद हेलीकॉप्टर उन्हें साफ नजर आ रहे थे और फिर यकलहत दोनों हेलीकॉप्टरों के नीचे से नीले रंग के शोले निकले और इसके साथ ही खौफनाक गड़गड़ाहट की आवाजें बुलंद हुईं और इसके साथ ही दोनों हेलीकॉप्टर तेजी से बुलंद होते चले गए। कुछ बुलंदी पर जाकर वो तेजी से घूमे और फिर वापस जाने लगे। ओह, हिट हो गए! इमरान और उसके साथी हिट हो गए, कर्नल डेविड और कर्नल फ्रैंक दोनों ने बैक वक्त चीखते हुए कहा। ओ ओ, जल्दी हटाओ ये बख्तरबंद गाड़ियां, उल्लुओं के पट्टों, जल्दी करो! कर्नल डेविड ने क्रेन ऑपरेटर को गाली देते हुए बुरी तरह चीख कर कहा, लेकिन फिर भी एक बख्तरबंद गाड़ी हटते हटते तकरीबन 15 मिनट गुजर ही गए। कर्नल डेविड और कर्नल फ्रैंक दोनों कार में बैठ चुके थे। कर्नल डेविड ने एक बार फिर एयरबेस के कमांडर याथन से ट्रांसमीटर पर बात की तो कमांडर याथन ने उसे बताया कि गनशिप हेलीकॉप्टरों ने 2 सियारंग की लैमोसिन कारों पर रॉकेट मिसाइल फायर करके तबाह कर दिया है और हेलीकॉप्टर बहैरियत वापस पहुंच गए हैं। कर्नल डेविड ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर ट्रांसमीटर बंद करके इस वक्त तक वो बेचैनी से इंतजार करता रहा जब तक एक बख्तरबंद गाड़ी एक तरफ हट न गई। लेकिन गाड़ी के हटते ही अचानक एक दरमियानी जगह से एक नीले रंग की कार निकली और तेजी से आगे बढ़ गई। उसके पीछे दूसरी कार और फिर तीसरी। ये क्या मुसीबत है! कर्नल डेविड ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। जाहिर है दूसरी तरफ ट्रैफिक रुक गई थी जो अब निकल रही है। वैसे भी आप जल्दी क्या है, वो लोग तो मर ही चुके हैं, अब तो सिर्फ उनकी लाशें ही देखती हैं। कर्नल फ्रैंक ने मुतमईन लहजे में कहा। 5 कारों के बाद जब दूसरी कार दरमियानी रास्ते से ना निकली तो कर्नल डेविड ने कार तेजी से आगे बढ़ाई और फिर कार इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ाता हुआ वो सीधे आगे बढ़ता चला गया। पुराने शहर के करीब चौक से उसने कार को कदीम खंडरात की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ मोड़ दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उससे काफी दूर खाली जगहों पर 2 कारों से धुआं उठता दिखाई दिया। दोनों कारें वहां तबाहशुदा हालत में मौजूद थी और ये धुआं इन्हीं कारों से निकल रहा था। वो मारा, आखिरकार ये शैतान मारे ही गए, कर्नल डेविड ने खुशी से चीखते हुए कहा और कर्नल फ्रैंक भी मुतमईन अंदाज में हंस दिया। अब प्राइम मिनिस्टर और सदर मुमलिकत को पता चलेगा कि GP5 और रेड आर्मी किसी से कम नहीं है, कर्नल डेविड ने सर हिलाते हुए बड़े फखरिया लहजे में कहा और साथ ही उसने कार का रुख मोड़ा और कार सड़क से उतरकर नाहमवार जमीन पर हचकोले खाती हुई इन तमाशुदा लैमोसीन कारों की तरफ बढ़ती चली गई। जोसेफ और जवाना दौड़ती हुई कार में से बाहर निकले तो दोनों तरफ लुढ़कते हुए काफी दूर तक चले गए। दोनों कारें आगे बढ़ गई थी। यकलहत तेज गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दी और इसके साथ ही दोनों कारें यकलहत फिजा में उछली जैसे गेंदें फर्श से टकराकर ऊपर को उठती हैं और इसके साथ ही वो कलाबाजियां खाती हुई इधर उधर लड़कती चली गईं और इसके साथ ही उनमें से शोले निकलने लगे। वो दोनों ऐन इस वक्त संभले थे जब कारें हिट हुई थी और आसमान पर मौजूद दोनों हेलीकॉप्टर कारों के हिट होते ही एक झटका खाकर ऊपर उठे और फिर घूमकर वापस जाने लगे। वो शायद कारों को टारगेट में रखे हुए थे, इसीलिए जोसेफ और जवाना को चेक ना कर सके थे। हेलीकॉप्टरों के वापस मुड़ते ही वो दोनों अपनी जगह से उठे और फिर बेतहाशा दौड़ते हुए कारों की तरफ बढ़ गए। एक कार उल्टी हुई थी जबकि दूसरी कलाबाजियां खाकर सीधी हो गई थी, लेकिन शोले उसमें से भी निकल रहे थे। जवाना ने तेजी से आगे बढ़कर उल्टी हुई कार की एक साइड पर दोनों हाथ रखे और फिर पूरी कुव्वत लगाकर उसने एक झटके से इस भारी और बड़ी लैमोसिन कार की एक साइड ऊपर को उठाकर उसे पलट दिया। उसका चेहरा इंतहाई कुव्वत लगाने से सुर्ख पड़ गया था। कार एक धमाके से सीधी हुई। इस तरह उलटने की वजह से कार के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए थे और जवाना ने बिजली किसी तेजी से अंदर एक दूसरे पर गिरे हुए अपने साथियों को खींच खींच कर बाहर निकालना शुरू कर दिया। ये टाइगर वाली कार थी। चंद लम्हों में वो टाइगर सफ्तर, कैप्टन शकील और हयात को बाहर निकालने में कामयाब हो गया था। कार के निचले हिस्से से निकलने वाले शोले अब हाथ से बुलंद हो गए थे और जवाना जानता था कि किसी भी लम्हे पेट्रोल टैंक को एक धमाके से आग लग सकती है। साथियों को बाहर निकालने के साथ ही वो तेजी से झुका और उसने कार के दरवाजे के नीचे दोनों हाथ रखे और पूरी कुव्वत लगाकर उसने कार की साइड उठाई और दूसरे लम्हे एक जोरदार झटके से उसे दूसरी तरफ उछाल दिया। कार चूंकि अब खाली हो चुकी थी, इसीलिए उसने 2 कलाबाजियां ही खाई थी कि एक जोरदार धमाके से उसका पेट्रोल टैंक फट गया और कार एक मुकम्मल शोले में बदल चुकी थी। वो बिजली किसी तेजी से मुड़ा, लेकिन दूसरे लम्हे उसे इत्मीनान हो गया क्योंकि जोसेफ इसमें से इमरान, चाश्ती और ब्लैक जीरो को दूसरी कार से पहले ही निकालकर काफी दूर ले जा चुका था। जवाना की कार उल्टाने की वजह से इस कार से निकलने वाले अफराद पेट्रोल टैंक फटने और कार के उड़ते हुए पुर्जों की जद से बच गए थे, वरना तो जवाना समेत वो बराह रास्त उसकी ज़ाद में आ जाते। टाइगर के सर से खून बह रहा था जबकि सफ्तर, हयात और कैप्टन शकील के जिस्म तुड़े मुड़े अंदाज में पड़े थे। जोसेफ, इन्हें उठाकर जुन में ले चलो, हो सकता है कि वो चेकिंग के लिए आए, जवाना ने चीख कर जोसेफ से कहा और फिर झुककर उसने पहले सफदर को उठाकर एक कांधे पर डाला और फिर कैप्टन शकील को उठाकर दूसरे कांधे पर डाला और तेजी से जुन की तरफ दौड़ने लगे। जोसेफ पहले ही कांधे पर इमरान और दूसरे कांधे पर चाश्ती को लादे जुन की तरफ दौड़ा जा रहा था। जुन अब हादसा करीब था, इसीलिए जब जवाना वहां पहुंचा तो जोसेफ इमरान और चाश्ती को जमीन पर लटा चुका था। तुम इन्हें होश में लेकर आओ, मैं बाकी को लेकर आता हूं, जवाना ने सफदर और कैप्टन शकील को नीचे उतारते हुए कहा और फिर वापस दौड़ पड़ा।
ٹائیگر، تنویر اور حیات ابھی تک وہیں پڑے ہوئے تھے۔ جوانا دوڑتا ہوا ان کے قریب پہنچا۔ اس نے ٹائیگر اور تنویر کو اٹھا کر دونوں کاندھوں پر لادا اور پھر پورے کم وزن کے ساتھ اس نے حیات کو ایک ہاتھ سے اس طرح جسم کے ساتھ جکڑ لیا جیسے ہاتھی سونڈ میں کسی آدمی کو لپیٹ لیتا ہے، اور پھر وہ انہیں اٹھائے ہوئے دوبارہ جن کی طرف دوڑ پڑا۔ ارے واہ! اسی لیے جوزف کہتا ہے کہ جوانا کو تو لاشیں ڈھونڈنے والے محکمے میں ملازم ہونا چاہیے۔ جن میں داخل ہوتے ہی جوانوں کو عمران کی آوازیں سنائی دی۔ وہ اب اٹھ کر کھڑا ہو رہا تھا۔ میرے ذمے مردانہ لاشیں ڈال کر زنانہ لاشیں جوزف نے اپنے ذمے ڈال لی ہیں۔ جوانا نے عمران کو ٹھیک دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، ارے تو میں اب تمہیں عورت نظر آ رہا ہوں؟ مردانہ لاشیں اٹھانے سے آنکھیں بھی خراب ہو گئی ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو جوزف بے اختیار ہنس پڑا۔ میرا اشارہ چاشتی کی طرف تھا۔ جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اشارے بھی ہونے شروع ہو چکے ہیں، بہت خوب، یعنی بالغ ہو رہے ہو۔ عمران نے باہر کی طرف جاتے ہوئے مسکرا کر جوانا سے کہا تو وہ بے اختیار چیم پڑا۔ جوزف ساتھیوں کو ہوش میں لانے میں مصروف تھا۔ ارے ایک کار آ رہی ہے، او یہ یقیناً کرنل ڈیوڈ یا کرنل فرانک ہوگا۔ جوانا کہاں ہے تمہاری مشین گن؟ عمران نے مڑ کر جوانا سے کہا، مشین گن وہ تو وہیں رہ گئی۔ جوانا نے تشویش بھرے لہجے میں جواب دیا، او جوزف تمہاری مشین گن بھی وہیں رہ گئی ہوگی؟ عمران نے جوزف سے پوچھا۔ جوزف نے جواب دیا، ہاں اوکے چھوڑو انہیں اور اوپر درختوں پر چڑھ جاؤ، میں یہیں لیٹتا ہوں، وہ یقیناً مجھے دیکھ کر رک جائیں گے، تو پھر جیسے ہی میں اٹھوں تم بھی کود پڑنا، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور جوانا اور جوزف سر ہلاتے ہوئے تیزی سے دو مختلف درختوں کی طرف بڑھ گئے۔ چند لمحوں بعد ہی وہ دونوں کسی پھرتیلے بندر کی طرح اوپر چڑھے اور پھر درختوں کی گھنی شاخوں میں غائب ہو گئے۔ عمران ایک درخت کے تنے کی اوٹ میں رک گیا۔ کار انتہائی تیز رفتاری سے تباہ شدہ کاروں کی طرف بڑھی آ رہی تھی۔ دونوں کاروں میں سے اب صرف دھواں اٹھ رہا تھا، اور پھر قریب آنے پر عمران نے کار میں موجود کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک دونوں کو پہچان لیا، اور کوئی کار دور دور تک ان کے پیچھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی لیے عمران کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ رینگ پڑی۔ بڑے عرصے بعد یہ موقع آیا تھا کہ وہ دونوں اکیلے سامنے آئے تھے۔ اب عمران نے اپنا پروگرام بدل دیا اور تیزی سے پیچھے ہٹتا ہوا جن کے عقبی حصے میں سے ہوتا ہوا باہر نکل گیا۔ جب تک میں ظاہر نہ ہوں تم نے بھی ظاہر نہیں ہونا، عمران نے جاتے ہوئے منہ اوپر اٹھا کر جوزف اور جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر عقبی حصے میں پہنچ کر وہ تیزی سے دائیں طرف کو دوڑتا ہوا جن کے ایک باہر نکل کر موجود درخت کے تنے کے پیچھے رک گیا۔ کار اب دونوں تباہ شدہ کاروں کے قریب پہنچ کر رک گئی تھی، اور کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک دونوں کار میں ہی بیٹھے حیرت سے جلی ہوئی کاروں اور ان کے ارد گرد کا علاقہ دیکھ رہے تھے، لیکن وہ کار سے باہر نہ نکلے تھے بلکہ کار کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ کار کے شیشے بند تھے اور اندر بیٹھے ہوئے دونوں کرنلوں کے چہروں پر موجود انتہائی حیرت کے آثار اتنی دور سے بھی عمران کو واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ عمران ہونٹ بھینچے خاموش کھڑا رہا۔ کار اور درختوں کے جھنڈ کے درمیان حادثہ فاصلہ تھا اور ارد گرد خالی میدان تھا۔ عمران کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ عمران سوچ رہا تھا کہ کاش جوزف اور جوانا میں سے کوئی ایک تو مشین گن ساتھ اٹھا لاتا تو وہ ان دونوں کو یرغمال بنا کر ان سے بے حد فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ اسی لمحے عمران نے ان دونوں کرنلوں کو چونک کر جن کی طرف متوجہ ہوتے دیکھا۔ وہ دونوں جن کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور پھر کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور تیزی سے جن کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ خاصی تیز رفتاری سے بڑھی آ رہی تھی، اور جیسے جیسے وہ قریب آتی جا رہی تھی عمران کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ رینگتی جا رہی تھی۔ شکار خود ہی نشانے کی طرف آ رہا تھا، لیکن یکلحظ کار نے موڑ کاٹا اور گھوم کر تیزی سے واپس مڑتی چلی گئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں اچانک کوئی خطرہ محسوس ہوا ہو۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے واپس جا رہی تھی، اور اسی لمحے عمران نے ہونٹ کھینچ لیے جب اس نے تنویر اور ٹائیگر دونوں کو جن سے نکل کر کار کے پیچھے دوڑتے دیکھا۔ وہ دونوں ہی ہاتھ سے زخمی تھے، اس کے باوجود وہ دونوں پوری قوت سے کار کے پیچھے دوڑے جا رہے تھے۔ وہاں سے مشین گنیں بھی اٹھا لانا۔ اب دونوں کرنل تو پکڑے جانے سے رہے، کم از کم مشین گنیں تو آ جائیں گی۔ عمران نے درخت کے پیچھے سے نکل کر اونچی آواز میں کہا تو دونوں اس کی آواز سن کر ٹھٹک کر رک گئے، اور انہوں نے بیک وقت پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شاباش، رک کیوں گئے؟ تم میں سے جو جیتے گا اسے وکٹری سٹینڈ پر کھڑا کر کے اس کے گلے میں میڈل ڈالا جائے گا، عمران نے انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا۔ کار اس دوران سڑک پر پہنچ کر تیزی سے واپس دوڑتی ہوئی ان کی نظروں سے غائب ہو چکی تھی۔ عمران صاحب، ہمارا خیال تھا کہ تنویر نے کچھ کہنا چاہا، تمہارا خیال تھا کہ تم کار سے زیادہ تیز رفتار سے دوڑ سکتے ہو، لیکن تم نے دیکھ لیا کہ تمہارا خیال غلط ثابت ہوا ہے۔ اس طرح وہ دونوں کرنل بھی بھاگ نکلے، اور اب وہ اسرائیل کی پوری فوج کو اس میدان میں چڑھا لائیں گے، اسی لیے بس تم کاروں کے قریب پڑی مشین گنیں اٹھا کر ٹھنڈے ٹھنڈے واپس آ جاؤ، عمران نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور مڑ کر جن کے اندر داخل ہو گیا۔ سوائے چاشتی کے اب سب افراد ہوش میں آ چکے تھے، اور چاشتی کا باپ چاشتی کو ہوش میں لانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ نیچے آ جاؤ بلیک برادران۔ وہ وائٹ برادران تو چلے گئے، عمران نے اوپر دیکھتے ہوئے کہا، اور چند لمحوں بعد جوزف اور جوانا
درختوں سے نیچے اتر آئے۔ وہ ٹائیگر اور تنویر باہر گئے تھے۔ صفدر نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہاں وہ کار سے ریس لگانے گئے تھے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے بلیک زیرو کو سہارا دے کر کھڑا کر دیا کیونکہ وہ بار بار اٹھنے کی کوشش میں بار بار گر پڑتا تھا۔ میری ٹانگ بالکل مفلوج ہو گئی ہے، بلیک زیرو نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا، ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ عمران نے یکلہت جھٹکا دے کر بلیک زیرو کو ہوا میں اس طرح اچھال دیا جیسے گیند فضا میں پھینکی جاتی ہے۔ سب ممبرز چونک کر دیکھنے لگے۔ اس طرح اچانک اچھالے جانے پر بلیک زیرو کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی، پھر اس کا جسم جیسے ہی واپس آنے لگا، عمران اپنی جگہ سے اچھلا اور اس نے اچھل کر بلیک زیرو کے دائیں کولے پر ایک مخصوص جگہ پر ضرب لگائی تو بلیک زیرو ضرب کھا کر بجائے نیچے گرنے کے سیدھا سامنے کھڑے جوانا کی طرف اس طرح گیا جیسے تیر کمان سے نکل کر جاتا ہے۔ سنبھالنا جوانا، عمران نے بلیک زیرو کو ضرب لگاتے ہوئے کہا، اور جوانا نے اچھل کر اپنی طرف آتے ہوئے بلیک زیرو کو اس طرح کیچ کر لیا جیسے وہ واقعی انسان کے بجائے کوئی گیند ہو۔ بلیک زیرو واقعی ابھی تک اس کے ہاتھوں میں جکڑا فضا میں لٹک رہا تھا۔ بس اب اسے کھڑا کر دو، اس کا علاج ہو گیا ہے، بیچارہ شریف آدمی ہے، ایک ہی لات کافی رہی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جوانا نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے بلیک زیرو کو نیچے زمین پر کھڑا کر دیا۔ بلیک زیرو پہلے تو لڑکھڑایا مگر دوسرے لمحے وہ سنبھل کر کھڑا ہو گیا کیونکہ اس کی مفلوج ٹانگ اب بالکل صحیح ہو گئی تھی۔ کمال ہے عمران صاحب، یہ تو ٹھیک ہو گئی ہے، بلیک زیرو نے چل کر دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، محاورہ تو یہی ہے کہ لاتوں کے بوت، لیکن تم شاید کوئی کمزور سے بوت ہو کہ ایک ہی لات میں سیدھے ہو گئے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور چاشتی کی طرف مڑ گیا جو ہوش میں آ کر انتہائی حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس کا ایک بازو غیر فطری انداز میں لٹکا ہوا تھا اور اس نے دوسرے ہاتھ سے اس بازو کو تھاما ہوا تھا۔ چاشتی کا بازو شاید ٹوٹ گیا ہے۔ عمران صاحب چاشتی کے قریب کھڑے اس کے باپ حیات نے انتہائی تشویش زدہ لہجے میں کہا، اور اسی لمحے چاشتی کے چہرے پر شدید کرب کے آثار نمایاں ہو گئے اور اس کے منہ سے ہلکی ہلکی کراہیں نکلنے لگی۔ شاید پہلے شدید حیرت کی وجہ سے وہ اپنی تکلیف بھول گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر جوزف کو بلایا۔ کک کک، کیا یہ حبشی مجھے؟ چاشتی بری طرح گھبرا گئی۔ گھبراؤ مت، یہ صرف روب کے لیے منگوایا ہے تاکہ تم زیادہ چیخو پکار نہ مچا سکو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس ماسٹر، جوزف نے قریب آ کر پوچھا۔ مس چاشتی کا دوسرا بازو بھی توڑ دو تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ایک بازو تو ناکارہ ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس ماسٹر، جوزف نے کہا اور جلدی سے آگے بڑھ کر چاشتی کا دوسرا بازو پکڑ لیا۔ کک کک، کیا یہ کیا؟ حیات بری طرح گھبرا گیا۔ چاشتی کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ اپنا بازو جوزف کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے بری طرح جدوجہد کرنے لگی۔ ارے ارے، توڑنے دیجیے، کیا ہو گیا؟ عمران نے اس کا ٹوٹا ہوا بازو پکڑ کر اسے مخصوص انداز میں جھٹکا دے کر پیچھے کی طرف کیا اور پھر گھما کر ذرا اونچا کیا۔ چاشتی کے حلق سے ایک بار پھر زوردار چیخ نکلی۔ ارے ارے جوزف، چھوڑ دو، یہ تو مس چاشتی ہے، اپنے حیات صاحب کی صاحبزادی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جوزف نے جو اس کا دوسرا بازو پکڑے ہوئے تھا اس طرح بازو چھوڑ دیا جیسے اس نے ہاتھ میں مجبوراً کوئی زہریلا سانپ پکڑ رکھا ہو۔ ارے میرا بازو تو ٹھیک ہو گیا، چاشتی نے انتہائی حیرت سے اپنے لٹکے ہوئے بازو کو حرکت دیتے ہوئے کہا۔ تنویر اور ٹائیگر دونوں ہی اس دوران مشین گنیں اٹھا کر واپس آ چکے تھے۔ اب یہاں سے نکلنے کی کرو ورنہ ابھی تو یہ جھنڈ ہسپتال بنا ہوا ہے، پھر قبرستان میں تبدیل ہو جائے گا، عمران نے کہا اور تیزی سے جھنڈ سے باہر کی طرف لپک گیا۔ باقی افراد بھی سر ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے باہر آ گئے۔ باہر میدان خالی تھا، کہیں کوئی کار، کوئی جیپ یا کوئی سپاہی وغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمران صاحب، ہیلی کاپٹر، اچانک صفدر نے چیختے ہوئے کہا، اور عمران اور اس کے ساتھی تیزی سے اس طرف مڑے جدھر صفدر دیکھ رہا تھا، اور واقعی انہیں دائیں طرف دور سے ہی ہیلی کاپٹروں کی ایک قطار سی آتی دکھائی دی۔ فی الحال وہ دبے سے لگ رہے تھے۔ دوڑو، اس جھنڈ سے دور دوڑو اور اچھل کر جھاڑیوں کی اوٹ لے لو، دوڑو، عمران نے یکلہت قریب کھڑے تنویر کے ہاتھ سے مشین گن جھپٹی اور چیختا ہوا بائیں طرف دوڑ پڑا۔ چاشتی اور اس کا باپ حیات عمران کے پیچھے ہی دوڑ رہے تھے جبکہ باقی ساتھی پھیل کر مختلف سمتوں میں دوڑے جا رہے تھے۔ اب ہیلی کاپٹر ہاتھ سے واضح ہو گئے تھے۔ عمران جلدی سے ایک بڑی سی جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ جھاڑی اتنی بڑی تھی کہ چاشتی اور حیات بھی اسی میں چھپنے لگے۔ آگے آگے کسی اور جھاڑی میں وہ سارے میدان میں بم برسائیں گے، عمران نے انہیں رکتے دیکھ کر چیختے ہوئے کہا، اور چاشتی اور اس کا باپ رکے بغیر تیزی سے آگے دوڑتے گئے اور پھر کچھ دور جا کر وہ اکٹھے ہی ایک جھاڑی کے پیچھے دبک گئے۔ باقی ساتھی بھی کسی نہ کسی جھاڑی کی اوٹ لے چکے تھے اور اب میدان میں ہر طرف پہلے کی طرح خاموشی چھا گئی تھی۔ ہیلی کاپٹروں کی گڑگڑاہٹ اب واضح طور پر سنائی دینے لگی تھی اور ہیلی کاپٹروں کی تعداد 6 تھی اور وہ 6 کے 6 گن شپ ہیلی کاپٹر تھے اور اب وہ ہاتھ سے قریب آ چکے تھے اور اب وہ پھیل کر ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ عمران ہونٹ بینچے جھاڑی کی اوٹ سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے کیونکہ ان کی تعداد بتا رہی تھی کہ وہ صرف جھنڈ پر حملہ کرنے نہیں آئے بلکہ
شاید ان کا مقصد پورے میدان کے چپے چپے پر بم اور راکٹ برسانا ہوگا، اور ظاہر ہے اس طرح عمران سمیت اس کے سارے ساتھیوں کا ہٹ ہو جانا یقینی تھا۔ ہیلی کاپٹر اب ہاتھ سے نیچے آ گئے تھے اور پھر اچانک ہیلی کاپٹر نے ایک جن پر غوطہ لگایا۔ دوسرے لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ہیلی کاپٹر وہاں سے اوپر کو اٹھا اور گھوم کر سیدھا اس طرف آیا جدھر عمران چھپا ہوا تھا۔ اسی لمحے دوسرے ہیلی کاپٹر نے جن پر غوطہ لگایا۔ عمران نے مشین گن سیدھی کی اور پھر جیسے ہی پہلا ہیلی کاپٹر نشانے پر آیا، اس نے ٹریگر دبا دیا۔ مشین گن کی ترتراہٹ کے ساتھ ہی شعلوں کی ایک قطار جھاڑی میں سے نکل کر سیدھی ہیلی کاپٹر سے ٹکرائی اور ہیلی کاپٹر ایک خوفناک دھماکے سے فضا میں پھٹ گیا۔ ہیلی کاپٹر ہٹ ہوتے ہی عمران یکلہت جھاڑی سے نکلا اور کسی جنگلی خرگوش کی طرح دوڑتا ہوا ایک اور جھاڑی کی طرف لپکا، لیکن اس جھاڑی تک پہنچنے سے پہلے ہی دوسرا ہیلی کاپٹر اس کے سر پر پہنچ گیا۔ عمران نے دوڑتے دوڑتے یکلہت جمپ لگایا اور اس کا جسم جیسے فضا میں تیرتا ہوا آگے کی طرف بڑھا، اور جس لمحے عمران کے جسم نے وہ جگہ چھوڑی، اسی لمحے ایک راکٹ عین اس جگہ پر آ کر پھٹا اور خوفناک دھماکہ ہوا۔ جمپ لگانے کے بعد عمران کے قدموں نے جیسے ہی زمین پکڑی، وہ تیزی سے گھوما اور اس نے دوسرے ہیلی کاپٹر پر فائر کھول دیا، لیکن گن شپ ہیلی کاپٹر تیزی سے گھوم گیا اور عمران کا نشانہ ہٹا گیا۔ لیکن اسی لمحے دائیں طرف کچھ فاصلے پر دوسری مشین گن ٹرٹرائی اور تیزی سے گھوم کر دائیں طرف ہٹتا ہوا دوسرا ہیلی کاپٹر آگ کا گولہ بنا کر آگے بڑھ گیا۔ اسی لمحے عمران کی مشین گن ایک بار پھر ٹرٹرائی اور اس کے نشانے سے بچ نکلنے والے دوسرے ہیلی کاپٹر کے بعد تیسرا ہیلی کاپٹر نشانے پر آ کر ہٹ ہو گیا۔ باقی تین ہیلی کاپٹر بجائے ان کی طرف آنے کے بجلی کی سی تیزی سے غوطہ مار کر پیچھے کی طرف مڑے۔ ٹائیگر دائیں طرف 50 قدم پر پیچھے کی طرف دوڑو، عمران نے چیخ کر دوسرے مشین گن بردار سے کہا، اور خود وہ بائیں طرف کو تیزی سے دوڑنے لگا۔ گو اس نے ٹائیگر کو فائرنگ کرتے ہوئے نہ دیکھا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ 2 ہی مشین گنیں ان کے پاس ہیں، جن میں سے ایک اس کے پاس ہے اور دوسری ٹائیگر کے پاس۔ پھر جب تک تینوں ہیلی کاپٹر گھوم کر واپس مڑتے، وہ دونوں اپنے اپنے اسپاٹ سے فاصلے پر جھاڑیوں کی اوٹ لے چکے تھے۔ اس بار تینوں ہیلی کاپٹر جہاں سے مڑے تھے وہیں سے سائیڈوں میں ہو کر آگے بڑھنے لگے، جبکہ ایک سیدھا زمین پر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے نیچے لگی ہوئی مشین گنوں کے دہانے کھول دیے اور اب وہ گولیوں کی بوچھار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ابھی فائر نہ کرنا، انہیں آگے جا کر واپس آنے دینا۔ واپسی پر ان میں سے 2 ہمارے نشانوں پر ہوں گے، عمران نے وہیں بیٹھے بیٹھے چیخ کر مخالف سمت میں موجود ٹائیگر سے کہا، کیونکہ وہ ان گن شپ ہیلی کاپٹروں کے پائلٹوں کی ٹریننگ کا مخصوص انداز اچھی طرح جانتا تھا۔ ہیلی کاپٹر گولیاں برساتے ہوئے ان کے سروں سے ہوتے ہوئے آگے نکل گئے، اور اب تک چونکہ کسی قسم کی چیخ سنائی نہ دی تھی اور عمران کے بینچے ہوئے ہونٹ نارمل ہو گئے، ورنہ اسے خطرہ یہی تھا کہ مختلف جھاڑیوں میں چھپے ہوئے اس کے ساتھی فائرنگ کی زد میں نہ آ جائیں۔ چاشتی حیات، اب اس جھاڑی سے نکل کر بائیں طرف 100 قدم بھاگو، ورنہ ان کے واپس مڑتے ہی تمہاری جھاڑی ان کی براہ راست زد میں ہوگی، عمران نے چیخ کر کہا، اور دوسرے لمحے اس نے چاشتی اور حیات کو جھاڑی کے پیچھے سے نکل کر بائیں طرف بے تحاشا انداز میں دوڑتے دیکھا، اور جب ہیلی کاپٹروں کے مڑنے سے قبل اس نے انہیں ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے چھپے دیکھا تو اس کے لبوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ ابھر آئی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ تیسرا ہیلی کاپٹر ٹھیک اسی جھاڑی کے اوپر سے گزرے گا جہاں پہلے یہ دونوں چھپے ہوئے تھے۔ ہیلی کاپٹر اب واپس مڑ کر اسی طرح اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ گو اب انہوں نے واپس آتے ہوئے اپنے زاویے بدل لیے تھے، لیکن وہ بالکل اسی زاویے پر آ رہے تھے جس زاویے پر عمران نے توقع کی تھی۔ عمران کے لبوں پر مسکراہٹ رینگنے لگی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لوپ فارمیشن میں جنگی پائلٹ جب گھومتا ہے تو پھر لامحالہ ڈی فارمیشن پر لوٹتا ہے، اور اب واقعی تینوں ہیلی کاپٹر ڈی فارمیشن پر لوٹ رہے تھے، اور ان میں سے 2 بالکل عمران اور ٹائیگر کے نشانوں پر تھے، جبکہ تیسرے نے عین اسی جھاڑی پر سے گزرنا تھا جہاں چاشتی اور اس کا باپ پہلے سے چھپے ہوئے تھے۔ فائرنگ کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر جیسے ہی آگے بڑھے، عمران نے مشین گن سیدھی کر لی۔ اس کی طرف آنے والے ہیلی کاپٹر کی گولیاں جس سیدھ میں پڑ رہی تھی، اس طرح وہ اس کی جھاڑی سے 20 گز دور سے گزر جاتا، اور یہی وہ موقع تھا جب وہ عمران کے نشانے پر ہوتا۔ چنانچہ وہی ہوا۔ اچانک 2 مشین گنیں بیک وقت تڑتڑائیں، اور اس کے ساتھ ہی آسمان پر 2 خوفناک دھماکے ہوئے، اور اسلحے سے لدے ہوئے دونوں ہیلی کاپٹر فضا میں ہی پھٹ کر ٹکڑوں کی طرح بکھر گئے۔ تیسرا ہیلی کاپٹر تیزی سے آگے بڑھا، اور پھر نہ جانے اس کے پائلٹ کو کیا سوجی کہ اس نے بھی بجلی کی سی تیزی سے غوطہ لگایا اور گھوم کر اس طرف کو آنے لگا جدھر سے ٹائیگر نے فائر کیا تھا، کہ یکلہت ہیلی کاپٹر درختوں کے اس جھنڈ سے ٹکرا گیا جو اب کسی آتش فشاں کے ابلتے ہوئے لاوے کی طرح دڑا دڑ جل رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی خوفناک دھماکہ ہوا اور یہ ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہو گیا۔ واقعی پائلٹ اپنی ساتھی ہیلی کاپٹروں کی تباہی پر بوکھلا گیا تھا، اسی لیے گھوم کر غوطہ لگاتے ہوئے وہ اس بات کا اندازہ نہ لگا سکا کہ جس گہرائی میں گھوم رہا ہے اس طرح وہ یقیناً دڑا دڑ جلتے ہوئے جھنڈ سے جا ٹکرائے گا۔ جھاڑیوں میں چھپے رہو، جیپیں آ رہی ہیں، عمران نے یکلہت چیخ کر کہا، اور آخری ہیلی کاپٹر کو گرتے دیکھ کر جھاڑیوں کے پیچھے سے نمودار ہونے والے اس کے ساتھی چشمے زدن میں ایک بار پھر جھاڑیوں کے پیچھے دبک گئے۔ عمران کی نظریں سڑک پر جمی ہوئی تھی جہاں 10 کے قریب سرخ رنگ کی جیپیں انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑھی چلی آ رہی تھیں، لیکن پھر وہ سب سڑک پر ہی ایک دوسرے کے پیچھے رک گئیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔